बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। जैसे कि आप अगर मुल्क की सूरत हाल देखते हैं और हुकूमत पर नज़र दौड़ाते हैं तो हुकूमत आपको इस वक्त हर उस मामले में जो है वो कुछ करती हुई दिखाई नहीं देती जिन चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए। मसलन सबसे बड़ा वाक़या और सानिया जो अभी हुआ वो तो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ और उसके बाद रियासत की हमने संजीदगी देखी, हुकूमत की हमने संजीदगी देखी कि वहाँ सबसे पहले भेजा गया मोहसिन नकवी को, जिसने जाके कहा कि तो SHO की मार है बलूचिस्तान का मसला। फिर शहबाज शरीफ गए तो वो भी वहाँ जाके खुशामदें करके और अपनी नौकरी पक्की करने के लिए कोशिशें करके और वापस आ गए। कोई हमें प्रैक्टिकल चीज़ नज़र नहीं आई कि बलूचिस्तान की जो असल वहाँ पे महरूमियाँ हैं, जो सूरत हाल है, उसके मसाइल को हल करने के लिए अगर ये हुकूमत वाकई मसाइल हल करना चाहती तो बलूचिस्तान के उन लोगों को मिलती जो असल स्टेक होल्डर हैं। पिछले दिनों में मैंने असद चौधरी साहब के साथ वीलॉग में बड़ी तफसील से बताया था कि हमारी मुलाकात हुई सलार खान काकड़ और एहसन अयाज खितरान से। उनके साथ दोस्त थे, कुछ 14-15 लोग थे बलूचिस्तान से। हमने उनको कुछ 6-7 घंटे सुना। हमें 6-7 घंटे सुनने के बाद पता चला कि असल वहाँ पे मसाइल हैं क्या। और वो सलार खान काकड़ यही कहता है कि आप लोग तो फार्म 47 को अब रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि यहाँ पे फार्म 47 की हुकूमतें आ गई हैं। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में तो 1971 से लेकर आज तक फार्म 47 की हुकूमतें आती हैं। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं होता, ऑक्शन होता है। असल स्टेक होल्डर से बात नहीं जो है उनसे की जाती, ना उनकी सुनी जाती है। असल मसाइल पर फोकस नहीं है। और चाबी वाले खिलौनों को वहाँ पे सरफराज बुगटी और नवालवा काकड़ और इनके ज़रिए जो है बलूचिस्तान को चलाने की कोशिश की जाती है। संजरानी और इन लोगों के ज़रिए बलूचिस्तान अब नहीं चल सकता। वहाँ पे जो हालात और सूरत हाल है और वहाँ के लोगों की आवाज़ सुने बगैर, बात सुने बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। उनकी जो शिकायत हैं उनको अजाला करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। और देखें, बहुत बात होती है मारंग की, मारंग ये मारंग वो। मैं तो कहता हूँ मारंग को बिठाएं, सारे चैनलों पे लाइव चलाएं, उसको एक्सपोज करें अगर वो झूठ बोल रही है। आप एक्सपोज करें, एक्सपोज हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर जब तक बलूचिस्तान के आप महरूमियाँ ख़त्म नहीं करेंगे, वहाँ पे अच्छे तालीमी इदारे नहीं बनाएंगे, उनको वसाइल फराहम नहीं करेंगे, उनको पीने का साफ पानी नहीं देंगे, उनको जो वहाँ से जो गैस निकल रही है उसमें से उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक लापता अफराद का मसला नहीं करेंगे, नहीं होगा बलूचिस्तान का मसला। जो मर्जी गिदड़ भपकियाँ आप कर लें, जो मर्जी धमकियाँ दे लें। और आपकी संजीदगी तो हमने देख लिया है कि आपने मोहसिन नकवी को वहाँ पे भेजा जिसने कहा जी बलूचिस्तान का मसला एक SHO की मार है। देखें, उसके बाद आ जाएँ जो जनूबी पंजाब में कच्चे के डाकू, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। बल्कि आपने स्टोरी देखी जिसकी बाद में तरदीद की गई, जिसमें बताया गया कि 25 पुलिस के जो जवान हैं वो गाड़ी से उतर गए। उन्होंने कहा हमने जाना ही नहीं है, जो हमारे साथ करना है कर लो, हमें नौकरियों से निकाल दो, हम नहीं जाएंगे ऑपरेशन कच्चे का करने। क्यों ना आप वहाँ पे हमें इक्विपमेंट देते हैं, ना प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें फराहम करते हैं, ना अच्छी गाड़ियाँ देते हैं, ना बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देते हैं, ना वो असला देते हैं, तो ना आप सपोर्ट देते हैं। और फिर पुलिस एहलकार जो 25 उतरे हैं जिसकी तरदीद की जा रही है, अगर वो उतरे हैं तो फिर उसकी वजह यह भी होगा कि अब पुलिस के लोगों को नजर आ रहा है कि 12 जवान हमारे शहीद हुए, कोई उनके लिए कोई बड़ा पैकेज अनाउंस नहीं हुआ, कोई उनकी फैमिली के लिए कोई ऐलानात नहीं हुए, बल्कि 12 जवानों के घरों में भी अहम लोगों ने जाना मुनासिब नहीं समझा, हुकूमत के लोगों ने जाना मुनासिब नहीं समझा। मरियम साहब गई विजिट करने, लेकिन वो विजिट बस एक फर्जी सा ही था, उसमें कोई इस तरह से नहीं था कि वो उनकी फैमिली से मिलती। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने देखा कि गए, ओन अब्बास बप्पी साहब गए, अच्छी बात है, ज़ैन कुरैशी साहब गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है PTI की जो सेंट्रल लीडरशिप है जनूबी पंजाब वालों पे बहुत तनकीद की, वो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फोरम से जो इन्होंने एक बड़ा इत्तेहाद बनाया हुआ है, जिसमें महमूद खान चकज़ई साहब भी हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब भी हैं, असद कैसर साहब भी हैं। मरकज़ी सतह की टीमों को जाना चाहिए इस वक्त। क्योंकि मैं जनूबी पंजाब से हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ कितनी तेज़ी से नफरत बढ़ रही है इस निज़ाम के खिलाफ, इन्हीं वजूहात से कि हमारे 12 जवान शहीद हुए और इतनी भी उनकी जान की कीमत, इतनी उनका खून सस्ता था कि कोई उनके लिए कोई बड़ा पैकेज नहीं है, कोई उनकी सपोर्ट नहीं है, कोई उनके उस तरह से ऑन नहीं किया जा रहा उनको। तो ये बड़ा एक हो रहा है, तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए। और हुकूमत के जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों को पता है ये जाली लोग हैं, लोगों को पता है जाली फार्म 47 के जरिए आए हुए हैं। PTI को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप को वहाँ पर जाना चाहिए। अच्छा, बलूचिस्तान पर कोई फोकस नहीं है, जनूबी पंजाब पे कोई फोकस नहीं है। इकोनॉमी की हालात आप देख लें, IMF नहीं हो रहा। क्यों? सऊदी अरब, UAE और चाइना $12.5 अरब की जो रीशेड्यूलिंग है उसकी कमिटमेंट नहीं दे रहे। अगर फैसला हो भी गया तो उन्होंने IMF को आगाह नहीं किया, जिस वजह से IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा। और शहबाज राना साहब बता रहे हैं कि ये मामला अगर डिले हुआ तो मिनी बजट भी आ सकता है। फिर शॉर्टफॉल आप देख रहे हैं, टैक्स में शॉर्टफॉल है, टैक्स से जो है वो इकट्ठा नहीं हो रहा। फिर उसमें भी अब चीज़ें हो रही हैं। फिर अंदर इतनी हलचल है, पहले चेयरमैन FPR ने माजरत कर ली काम करने से, कल डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए। फिर इसके बाद आप देख लें
کہ اس وقت ان کا فوکس کن چیزوں کے اوپر ہے. میاں صاحب جناب وہ لندن جانا چاہتے ہیں. اب ان کو پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے اجازت ملتی ہے نہیں ملتی ہے تو کن گارنٹیز پہ ملتی ہے. وہ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی جو اصل مسائل ہیں, چاہے وہ تنخواہ دار طبقے کے ساتھ ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے, چاہے وہ محرومیوں کا معاملہ ہے, چاہے وہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے, چاہے مہنگائی کا معاملہ ہے, چاہے روزگار کا معاملہ ہے, چاہے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان پر اعتماد کا معاملہ ہے, جو بھی, یا لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کا معاملہ ہے, جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے, انسانی حقوق کا معاملہ ہے, یہ اسٹریٹ کرائم روکنے کا معاملہ ہے, تعلیمی اداروں کا معاملہ ہے, ان کسی چیز پہ فوکس نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اسلامک یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے, ویڈیوز آ رہی ہیں جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کہ ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے, دروازے توڑے جا رہے ہیں, چیزیں وہ الزام لگا رہے ہیں کہ چوری ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن حکومت کا ایک چیز پہ آپ کو فوکس نظر آتا ہے. یہ سارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا, جس سٹوری پہ آپ کو میں لانا چاہتا تھا, کہ جو اصل مسائل ہیں کسانوں سے لے کے تنخواہ دار طبقے تک, تنخواہ دار طبقے سے لے کے تاجروں تک, عام آدمی تک, روزگار, انڈسٹری, ایکسپورٹس, ان ساری چیزوں پہ فوکس نہیں ہے جن پہ فوکس ہونا چاہیے تھا. نہ اس چیز پہ فوکس ہے کہ 2.5 کروڑ بچے تعلیمی دوروں سے باہر ہیں, ان کو کیسے لانا ہے. کسی چیز پہ فوکس نہیں ہے. فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ پورا فوکس اس وقت آپ کو ریاست کا اور حکومت کا کس چیز پہ نظر آتا ہے؟ وہ نظر آتا ہے کہ جناب PWD کو بند کر لیں. اس کے لیے کابینہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں. یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اور نئی نئی اسٹوریاں سامنے آ رہی ہیں, نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, نئے انکشافات ہو رہے ہیں. اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ کیوں یہ PWD کو بند کرنا چاہتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 150 ارب روپیہ انہوں نے دیا تھا, 200 ارب تقریباً دیا تھا PDM 1 میں نگران حکومت میں, پھر ابھی جس میں ان کے سارے MNA جو ہیں, اور وہ جو سیاسی کچرا PTI سے نکلا تھا, اس سارے سیاسی کچرے کو ہتھکڑیاں لگیں گی جو انہوں نے ان فنڈ کے ساتھ کیا ہے. لیکن اب بہت بڑا ایک اسکینڈل سامنے آ رہا ہے, جو بہت بڑا ایک الزام سامنے آ رہا ہے کہ PWD جو ہے یہ اس کو آئین میں پروٹیکشن ہے. اور آئین میں کیونکہ وہ ایک جب یہ مارشل لا کا دور تھا تو اس وقت ایک آرڈر تھا اس وقت کا, جس آرڈر کو بھی پروٹیکٹ کر دیا گیا آئین میں, اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اس قانون کو, اس نوٹیفیکیشن کو جو اس وقت جاری کیا گیا تھا کہ جتنا بھی وفاقی حکومت فنڈ خرچ کرے گی یہ تعمیرات کے اوپر, وہ سارے کا سارا یہ وقت ڈپارٹمنٹ جو ہے PWD جو ہے اس کے ذریعے کیا جائے گا. لیکن معاملہ صرف یہ نہیں ہے, وہ تو ہے نا, وہ تو میں بتا چکا ہوں, اس میں بعد میں آتا ہوں. اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت جو سرکاری اثاثے ہیں, جائیدادیں ہیں, جو زمینیں ہیں, وہ یا تو PWD کے نام پہ ہیں, یا وہ PWD ان کی جو ہے وہ اس نے ان کا تحفظ کرنا ہے, اس نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو انہوں نے لک آفٹر کرنا ہے. یعنی PWD جو محکمہ ہے, اس کی اپروول اور اجازت کے بغیر آپ کوئی سرکار کی زمین نہیں بیچ سکتے, کوئی اثاثہ نہیں بیچ سکتے. اب لگ یہ رہا ہے, اور الزام ان کے اوپر یہ لگ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے, یہ جاتے جاتے بڑی ڈز لگا کے جانا چاہتے ہیں. یہ ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کے اثاثے اور جائیدادیں بیچ کے جانا چاہتے ہیں. یہ صرف یہ اگر اس وقت قومی اسمبلی میں 150 ان کے MNAs بیٹھے ہیں نا, 150 پونے 200, اگر یہ صرف ایک پلاٹ بھی بیچ کے ان کو مل جائے نا, ایک پلاٹ ان کو اپلائج کر دیا جائے. اور یہ اپلائج کیسے کرتے ہیں؟ اپلائج ایسے کرتے ہیں کہ اچھا جی یہ پلاٹ اور یہ سرکاری عمارتیں ہم بیچ رہے ہیں, ایک تم لے لو, ایک تم لے لو, ایک تم لے لو. صرف اگر اس طرح سے بھی یہ بیچیں نا سرکاری عمارتیں, ایک بھی کسی کو اپلائج کریں تو 10-15 ارب روپیہ جو ہے یہ کما سکتے ہیں. یعنی اتنی مہنگی پراپرٹیز ہیں سرکار کے پاس سرکاری, اور PWD کو ختم کیے بغیر وہ پراپرٹیز یہ نہیں ہتھیا سکتے. کیوں؟ اب PWD سے انہوں نے پنگا لے لیا, اور اس میں یہ کبھی بھی آپ PWD کے لوگ جو وہاں پہ افسران ہیں, ایک آدھا افسر لگایا جا سکتا ہے اپنی مرضی کا ایسا, لیکن اوور آل PWD کھڑا ہو جائے گا, وہ ان کو نہیں ہے احساسے بیچنے دے گا اونے پونے داموں. اور اس طرح سے یہ اس لیے PWD کو بند کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, جو کہ یہ نہیں کر سکتے. دیکھیں بڑا واضح ہے, آئینی ترمیم کیے بغیر یہ PWD کو بند نہیں کر سکتے, کیونکہ آئین میں اس نوٹیفیکیشن کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ جتنے بھی تعمیرات ہوں گی, ایون کہ ڈیمولش نہیں کر سکتے آپ کسی عمارت کو PWD کی اجازت کے بغیر. جتنی بھی سرکاری پراپرٹیز ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یا تو وہ اس کی یا تو وہ PWD کے نام پہ ہیں, یا ان کو سارے کا سارا جو دیکھنا ہے اور اس کی جو کسٹوڈین ہے وہ PWD ہے. ان کے بغیر, PWD کے بغیر آپ کوئی پلاٹ, کوئی عمارت, کوئی سرکاری دفتر جس میں سرکاری دفتر ہے اس عمارت کو نہیں بیچ سکتے. پھر آ جائے اس بات پر کہ جو کہا جا رہا ہے کہ PWD میں کرپشن بہت ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اور عرض کیا تھا کہ اگر کرپشن ہے تو کرپشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ ادارہ بند کر دیتے ہیں؟ نہیں, پہلے احتساب کرو ان بندوں کو پکڑو جنہوں نے کرپشن کی ہے, اور پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ریکور کرو. ایک اور پھر بات آ جاتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کرپٹ ادارہ ہے PWD,
مان لیتے ہیں بڑا کرپٹ ادارہ ہے. اچھا ادارے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ جو PWD کی بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ تو کرپٹ نہیں ہے, بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے لوگ کرپٹ ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ PWD کے جو لوگ ہیں, جو وہ وہاں کے ان کے افسران ہیں, انجینئرز ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, ان کو ہم دیگر محکموں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا بیانیہ خود دفن کر دیا ہے اپنے پریکٹیکل عمل سے کہ اگر وہ کرپٹ لوگ ہیں تو کرپٹ لوگوں کو تو نوکری سے فارغ کیا جاتا ہے, کرپٹ لوگوں کو تو ان کا احتساب کیا جاتا ہے, ان کے اوپر تو کیسز بنائے جاتے ہیں, ان کو دیگر محکموں میں ٹرانسفر تو نہیں کیا جاتا. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ PWD میں کرپشن ہے. اگر میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اگر شریف خاندان کرپشن کی بات کرے اور شریف خاندان یہ کہے اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی یہ کہیں کہ ہم کرپشن پہ کوئی محکمہ بند کر رہے ہیں, اس سے بڑی قیامت کی نشانی نہیں ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے کہ اگر شریف خاندان کے منہ سے کرپشن کے خلاف بات نکل رہی ہے کہ ہم کوئی محکمہ کرپشن کی وجہ سے بند کر رہے ہیں. بالکل کرپشن کی وجہ سے بند نہیں کر رہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ PWD کے پاس وہ ڈیٹا ہے, وہ ریکارڈ ہے کہ ان کے MNAs جتنے رہے ہیں PDM 1 میں جو اب ہیں, ان کو ہتھکڑیاں لگ سکتی ہیں. اس لیے یہ PWD کو بند کر کے اس کا سارا ریکارڈ جلائیں گے, اس چیپٹر کو کلوز کریں گے, جو کہ یہ نہیں کر سکتے. یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے, قانون سازی کے ذریعے, کابینہ کی منظوری کے ذریعے اس محکمے کو بند نہیں کر سکتے. ان کو جلدی یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوتے یہ سارا کھلواڑ ہم کر لیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے اس چیز کو ہم ویلیڈیٹ کروا لیں کہ حکومت نے بالکل ٹھیک کیا PWD کو بند کر کے. اگر PWD میں کرپشن تھی آپ اس کا احتساب کریں. آپ اچھا پھر ایک اور بات ہے, یہ آپ کو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں, یا کچھ ویورز کو, بہت ساروں کو پتہ ہوگا, کچھ کو سمجھانے کے لیے کہ جو PWD ہے نا, وہ جو تعمیرات کرتا ہے, وہ تعمیرات کیسے کرتا ہے؟ ایک محکمہ ہے سرکاری, اس نے اپنی عمارت بنوانی ہے. PWD بھی ایک اپنا وہ سارا فیزیبلٹی دے گا, کتنا اس کے اوپر کنسٹرکشن کی کاسٹ آئے گی, ساری چیز, وہ ساری چیزیں طے ہوں گی. اس کے بعد وہ محکمہ ان کو فنڈ دے گا PWD کو کہ آپ نے تعمیرات کروانی ہے. مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وہ جو ادارہ پیسے دے رہا ہے کنسٹرکشن کے لیے, مجھے بتائیں اگر مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں کہ FIA نے کوئی بلڈنگ بنوانی ہے PWD سے اور فنڈ ٹرانسفر ہو گیا, تو کیا FIA مانیٹر نہیں کر رہی ہوگی کہ ہم نے ہماری عمارت بننی ہے 30 ارب روپے کی یا 25 ارب کی یا 2 ارب کی یا 4 ارب کی, ہماری عمارت بننی ہے, تو وہ کیا مانیٹر نہیں کر رہے ہوں گے؟ اور کیا آڈیٹر جنرل آڈٹ نہیں کرتا؟ کیا FIA نہیں دیکھ رہی ہوتی؟ کیا نیب ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو پھر مطلب آپ کے نیب کی, FIA کی, آڈیٹر جنرل کی سب کی ناکامی ہے کہ وہاں پہ کرپشن ہو رہی تھی اور آپ اس کرپشن نہیں روک سکے. مسئلہ کرپشن نہیں ہے, یہ پاکستان کے ان کے اوپر الزام ہے کہ پاکستان کے اثاثے اور جائیدادیں جاتے جاتے یہ بیچنا چاہتے ہیں اونے پونے داموں. کئی ریڈ زون کے اندر بڑے بڑے اہم پلاٹ پڑے ہوئے ہیں, اہم عمارتیں ہیں, جو یہ شاید اس طرح سے 2 نمبری کے ذریعے بیچتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تمام ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, سب طاقتور ادارے ان کے ساتھ ہیں, پورا نظام ان کے ساتھ ہے, میڈیا ان کے ساتھ ہے, عدالت ان کے ساتھ ہے. یہ بہت بڑی پاکستان کے ساتھ واردات ڈالنے جا رہے ہیں یہی چیز کر کے کہ جناب یہ کریں گے یہی کہ یہ PWD کو ختم کر کے, جب PWD ختم ہو جائے گا محکمہ, پھر وہ ان کے اوپر قدم ختم ہو جائے گی کہ PWD کی اجازت کے بغیر, آپ ان کی NOC کے بغیر آپ کوئی عمارت بیچ نہیں سکتے, کوئی پلاٹ بیچ نہیں سکتے, کوئی چیز ڈیمولش نہیں کر سکتے, کوئی چیز ختم نہیں کر سکتے. وہ چیز ہو جائے گی کلوز. یہ اپنی من مرضی سے اپنے کسی اور محکمے کو اختیارات دے کے اس کے ذریعے کریں گے, اور پھر PWD کو بند کر کے یہ ایک اتھارٹی بنا رہے ہیں. ایک تو الزام بھی آ رہا ہے نا کہ ایک اور محکمہ ہے جو کنسٹرکشن کرتا ہے, اس کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں PWD کو بند کر کے, اور وہ بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ کر رہے ہیں کہ PWD کو ختم کر کے ایک اتھارٹی بنا دیں. اور بھائی جس ادارہ جو 1854 سے پاکستان بننے سے پہلے سے کام کر رہا ہے, اس کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے, اس میں 30 ابھی پاکستان جب بنا تو ان کا اب وہ پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کا 40 سال کا تجربہ ہے. دیکھیں میں کسی ادارے میں گیا ہوں, 40 سال والے تجربے والا بیٹھا ہوا ہے, تو ایز اے میں جونیئر, مجھے وہ اپنے 40 سال کا ایکسپیرینس سکھائے گا. کوئی 35 سال کے تجربے والا بیٹھا ہے, وہ 35 سال کا مجھے ایکسپیرینس سکھائے گا. کوئی 30 سال کا اس کا تجربہ ہے, وہ 30 سال کا ایکسپیرینس اپنے سکھائے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس ادارے کو آپ بند کر دیں گے تو ہمارے جو ینگ انجینئرز ہیں ان کا کوئی انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے جہاں پہ وہ سیکھیں. یہی ایک آپ کے پاس ادارہ ہے جو آپ کے انجینئرز کو سکھا سکتا ہے, جس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اور ساری چیزیں ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, کرپشن کے خلاف کام ہونا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں جو کرپٹ PWD میں ہیں ان کو بھی الٹا لٹکائیں, احتساب کریں. لیکن اس سب کے پیچھے اس کا ریکارڈ ضائع کرنا ہے, جو الزام لگ رہا ہے کہ اس کا ریکارڈ یہ ضائع کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنے MNAs کو بچانا چاہتے ہیں جن کو انہوں نے فنڈ جاری کیے, گراؤنڈ پہ نہیں لگے. ساتھ یہ اب جو بڑی خبر آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ پاکستان کے اثاثے, جائیدادیں, عمارتیں یہ بیچنا چاہتے ہیں. اور یہ قانون میں یہ بھی غلط تبدیلی ہے
کہ آپ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کو ایک دیں گے پیکج کہ جو لے مطلب آپ فرض کر دیں کہ آپ کو یہ گولڈن ہینڈ شیک یا جو بھی چیز ہے وہ لینی پڑے گی. کیوں؟ سرکاری نوکری میں تنخواہیں پرائیویٹ سیکٹر سے کم ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک جاب پروٹیکشن ہوتی ہے, وہ قانون بھی آپ اس طرح سے نہیں بدل سکتے. تو یہ ساری صورتحال ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. پی ٹی آئی کو اس پہ کام کرنا ہوگا, اپوزیشن کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا, اس پہ کھڑا ہونا ہوگا. یہ نظر آ رہا ہے اور الزام یہی لگ رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی بڑی بڑی عمارتیں, یہ پاکستان بڑے بڑے پلاٹ, اہم عمارتیں, اہم پلاٹ جو ہیں یہ اونے پونے داموں بیچنا چاہتے ہیں. لہٰذا ان کا ہاتھ روکنا ہوگا تاکہ یہ فرار ہونے سے پہلے یہ کوئی اتنی بڑی بڑی وارداتیں نہ ڈال جائیں جس کی قیمت پاکستان چکاتا رہے. اور اس وقت نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ بھاگنے کے چکر میں اور بھاگتے ہوئے یہ گھر کا سارا سامان, پاکستان کے پلاٹ, سرکاری عمارتیں, سرکاری پلاٹ, اثاثے, جائیدادیں اونے پونے داموں بیچنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے جس طرح سے پی آئی اے بکے گا, یہ سارے یہ بڑے بڑے اسکینڈل آئیں گے. کم از کم ایک ایک ڈیل میں یہ 1.5 200 ارب کی یہ پاکستانی اداروں کو بیچتے ہوئے یہ ڈز لگا کے جائیں گے. یہ آج سے کوئی 4 5 10 سال بعد پتہ چلے گا جب کوئی کتاب لکھے گا, جب کوئی سامنے آئے گا کہ جی میں بڑا شرمندہ ہوں, اس وقت میں بھی اس ڈیل میں شامل تھا اور اس طرح سے پی آئی اے کا نقصان کروایا گیا, اس طرح سے اس کو جان بوجھ کے نیچے لایا گیا اور اس طرح سے اس کے خلاف بیانیہ بنوایا گیا اور پھر اس طرح سے اس کو بیچا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہماری سرکاری اینٹی جو ہے وہ نقصان کر رہی ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ اچھی مینجمنٹ لائیں, کوشش کریں. نہیں ہے آپ بالکل اس کو اگر نجکاری کرنی ہے کریں, لیکن وہ لوگ کریں نا جو عوامی مینڈیٹس ہیں, جن پہ لوگوں کا اعتماد ہو. یہ فارم 47 والے 17 سیٹر پارٹی تو نہیں کر سکتی, یہ تو کوئی چیز نہیں بیچ سکتی. جن کا کرپشن پورے جن کا تعارفی کرپشن ہے, جن کا تعارفی لوٹ مار ہے, اور یہ پی ڈبلیو ڈی کو بند کرنے کے پیچھے بھی بڑی بڑی وارداتیں ہیں. بہرحال رپورٹ کرتے رہیں گے, دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.